देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पेट्रोल बॉम्ब, अदम एतमाद और सियासी हलचल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। इन डाकुओं के गुलदस्ते में डीजल क्यों सबको इकट्ठा करके कहते गवर्नमेंट को गिरा दो। एक तो बड़ा भगौड़ा मियाँ है, एक छोटा मियाँ है। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। डाकुओं को एनआरओ नहीं मिलेगा। तहरीक अदम एतमाद ये एक ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए। इमरान खान साहब इस वक्त अपनी लास्ट लेग्स पे। पीटीआई वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कहते हैं घबराना नहीं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है, थोड़ी सी है लेकिन हुई कम है। मैं तो उसको कामयाबी समझता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। नया पाकिस्तान बनाने के बाद तब्दीली सरकार ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करके एहसास तो रख दिया, लेकिन ये हुकूमत अवाम का हकीकी एहसास करना शायद कहीं भूल गई है। अवाम को उम्मीद थी कि शायद ये एहसास गरीब तरीन लोगों को हर महीने सिर्फ कुछ रकम देने का ही नहीं होगा, बल्कि ये हुकूमत हर पाकिस्तानी का एहसास करेगी, मिडिल क्लास का एहसास करेगी, मजदूरों और तनख्वाहदारों का भी एहसास करेगी। लेकिन ये एहसास उस वक्त सिर्फ नाम का ही रह जाता है जब हुकूमत रात के अंधेरे में पेट्रोल बॉम्ब गिराती है। एक ही वक्त में पेट्रोल की कीमत 12 रुपए तक बढ़ाकर पेट्रोल की बुलंद तरीन कीमत का अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड हुकूमत तोड़ देती है। ये हुकूमत पिछले 9 माह में 12 मरतबा तेल की कीमत में 50 रुपए का इजाफा कर चुकी है। अब कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत को अवाम का एहसास होता तो पेट्रोल की कीमतों को ऐसे आग न लगाती। अगर अवाम का एहसास होता तो 3.5 साल में महंगाई के अलावा भी कुछ करती, गरीब आदमी को रिलीफ देती, बेरोजगारों को रोजगार देती। हुकूमत को एहसास अगर होता अवाम का तो ये IMF की सख्त तरीन शराइत के सामने यूं सर न झुकाती, मिनी बजट पे मिनी बजट न लाती, टैक्सों पर टैक्स न लगाती। अगर इस हुकूमत को अवाम का एहसास होता तो दवाइयों की कीमत 400% न बढ़ाती, हर गुजरते दिन बिजली महंगी न करती, गैस की कीमतें न बढ़ाती। इस हुकूमत को अगर एहसास होता तो किसान हाथ में पैसे लिए खाद के लिए घंटों लाइनों में ख्वार न होता। वजीर आजम साहब, आपने अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है, आज पहला जलसा भी कर लिया। हुकूमत में होते हुए सर ऐसे जलसे करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप अवाम से राब्ता कर ही रहे हैं तो उनके एहसास का तकाजा यह है कि महंगाई की सिर्फ वजूहात बताने, इसे आलमी मंडी पर डालने या पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता मुल्क कहने के बजाय अवाम का एहसास करते हुए इस महंगाई से जान छुड़ाने की कोई खुशखबरी सुनाइए। अवाम की रोटी का बंदोबस्त करें, चूंकि सिर्फ मुखालिफिन को चोर डाकू कहने से अवाम का पेट नहीं भरेगा। वैसे अवाम का एहसास तो इस ऑपोजिशन को भी नहीं है। अगर ऑपोजिशन को एहसास होता तो महंगाई मार्च के लिए 3 माह की तारीख न देती, ड्राइंग रूम्स में बैठकर हुकूमत को निकालने की तरकीबें सोचने के बजाय महंगाई से मारी अवाम के साथ खड़े होते। तो आज के प्रोग्राम में हम इस एहसास की भी बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN के सेनेटर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं और स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं अली मोहम्मद खान साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें सरदार नबील गबोल साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज में। अली मोहम्मद खान साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आपकी हुकूमत में वजीर आजम से लेके हर वजीर ये एहसास की तस्बीह करता हुआ नजर आता है, जो कि यकीन करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एहसास क्या सिर्फ कहने से ही होगा? एकदम आपकी हुकूमत पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए बढ़ा देती है सर, उस वक्त ये एहसास कहाँ चला जाता है? और फिर वजीर आजम ये कहते हैं कि गुर्बत में मामूली कमी हुई है। तो जरा ये साइंस हमें समझा दें कि ये क्या साइंस है जिसमें महंगाई में इजाफा हो रहा है और गुर्बत में कमी हो रही है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। आज वज़ीर आज़म साहब ने मंडी बहाउद्दीन में एक बहुत बड़े जलसे से खिताब किया है। ज़ाहिर है जलसे में आपको जो है अवामी बातें करनी होती हैं, जलसे की ज़बान और होती है, उसमें सख्त बातें भी होती हैं, लेकिन जो इमरान खान साहब का मैसेज था आज वो वही है जो कि हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत में आने के बाद भी है। 2-3 चीज़ें हमारी जमात के लिए बड़ी अहम है। नंबर 1 ये है कि आपने अगर मदीना की रियासत का कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं तो उसमें 2 चीज़ें, एक तो इंसाफ का निज़ाम होना चाहिए कि सबके लिए कानून एक हो, दूसरा हुकूमत जो है कमज़ोर तबकात का ख्याल रखे। अब इसमें आपका जो सवाल है कि भाई महंगाई
اور یہ جو ایشو ہے تو دیکھیں کچھ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ظاہر ہے آپ کا جو ہے وہ بڑھے گی، قیمتیں بڑھیں گی، وہ مجبوری کے عالم میں آپ کو بڑھانی پڑتی ہیں، لیکن جیسی عالمی منڈی میں کم ہوں گی یہاں بھی کم ہو جائیں گی۔ لیکن احساس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں احساس صرف ایک پروگرام کا نام نہیں ہے، حکومت کے اندر ایک احساس ہونا چاہیے کہ آپ اپنے کمزور طبقات کو اٹھائیں، ان کے ایجوکیشن پہ، ان کی ہیلتھ پہ آپ سپینڈنگ کریں۔ پاکستان بنے ہوئے 70 سال ہو گئے، پہلی بار 10 لاکھ روپے جو ہے ایک غریب آدمی کو مل رہا ہے کہ وہ اپنا ہیلتھ اس میں ایجوکیشن کر سکے، ساتھ میں اسکالرشپس میں دی جا رہی ہیں، بڑی تعداد میں دی جا رہی ہیں جو یوتھ ہے ان کو اٹھانے کے لیے، پھر بہت بڑی تعداد میں بلا سود قرضے، بغیر ربا فری قرضے، جو تقریباً 1600 ارب کا آئی تھنک پروجیکٹ ہے، پاکستان کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس سے آپ کی جو کمزور طبقات ہیں آپ نے ابھی جو احساس کی بات کی سر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی حکومت احساس کے حوالے سے کافی پروگرامز کر رہی ہے، لیکن اس کے اثرات، اس کے ثمرات اس طرح سے پہنچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے نا، اس لیے یہ سوال اٹھتا ہے۔ اور سر معیشت کا آپ بھی جانتے ہیں ایک بنیادی سا اصول ہے کہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ غربت بھی بڑھتی ہے اور اس سے قوت خرید جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ سر آپ لوگوں نے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے 15%، کیا یہ اس مہنگائی کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے؟ سوچا اس بات کا آپ کو احساس ہے کہ جو پینشنرز ہیں وہ پچھلے 3 سال سے 3 گنا مہنگائی بڑھ گئی ہے اور اسی پینشن میں گزارا کر رہے ہیں، کیا آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ غریب اور دہاڑی دار جو طبقہ ہے وہ کس طریقے سے گزارا کرے گا؟ سر یہ کرائے ڈبل ہو گئے ہیں علی محمد صاحب، یہ سبزیاں اور پھل سب کچھ مہنگا ہو گیا چونکہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ گئی ہے، آپ کہتے ہیں مہنگائی میں کمی ہوگی، سر کیا اس طرح سے آپ مہنگائی میں کمی کریں گے، ایسے احساس کریں گے سر؟ نہیں دیکھیں، مہنگائی میں کمی کی تو میں بات نہیں کروں گا، میں تو کہوں گا کہ مہنگائی بڑی ہے، وہ تو ہم سب اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں قرض پہ آپ ملک چلا رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پہ آپ ملک چلا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی جو ٹیکسیشن ہے، ریکوریز بڑھائی ہیں، اس کو تو ہم نے اس میں کافی اضافہ بھی کر دیا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ 70 سال بعد بھی آپ قرض پہ ملک چلا رہے ہیں۔ جب 3-3.5 سال پہلے ہمیں یہ ملک ملا ہے ایک تباہ حال حالت میں، اب اس کی معیشت تباہ حال تھی، تو جب آپ نے قرض پہ ہی لے کے ملک چلانا تھا، اس میں تو مسئلے آپ کو بنیں گے۔ آپ نے جو ہے IMF کے پاس مجبوراً آپ کو جانا پڑا، جب آپ جاتے ہیں there is no free lunches in this world۔ ان سے ضرور پوچھیں کہ جو ہم سے پہلے تھے کہ کر کے کیا گئے تھے پاکستان کے ساتھ، جس کو جو ہے 1 مہینے کا فورن ایکسچینج ریزرو نہیں تھا اس ملک میں، تو یہ تو آپ کی حالت تھی۔ تو قرض پہ جب آپ نے ملک چلایا ہے تو مشکلات کا تو سامنا پوری قوم کو کرنا ہے۔ 2 راستے تھے آپ کے پاس، یا پھر وہی کریں کہ اربوں کے قرضے آپ لیں، اس کو ڈکار جائیں اور ملک سے باہر نکل جائیں، اپنے خزانے بھرتے جائیں، پاکستان کا بیڑا غرق کرتے جائیں۔ یہ والا راستہ تو جنہوں نے لیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کون ہے، اس کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے مشکل راستے کا انتخاب کیا۔ ایک بات سے بتا دیں کہ میں صرف پیٹرول کی پرائزز پہ اسپیسیفک سوال کر رہی ہوں، آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی پیٹرول پرائزز بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ سر اس وقت $96 فی بیرل ہے خام تیل عالمی مارکیٹ میں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں بھی $96 تھا اور 2008 میں تو $147 فی بیرل تھا علی محمد صاحب، لیکن ایک وقت میں سر یہ 10 سے 12 روپے فی لیٹر پیٹرول میں اضافہ کرنا، سر کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ مشکل ہے، عوام پہ ایک مشکل گھڑی ہے، ایک امتحان کی گھڑی ہے، لیکن یہ امتحان کی گھڑی چلی جائے گی، انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے۔ جب آپ کا حکمران جو ہے ملک کو لوٹنے نہیں آیا، ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہے، جب اوپر کے لیول پہ کرپشن ختم ہوگی، کم ہوگی، آپ کا ملک بہتری کی طرف جائے گا۔ اس کے بعد بہتری کا ہی سفر ہے۔ یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں نا عدم اعتماد والے، یہ بس خواب ہی دیکھتے رہ جائیں گے۔ کوئی ٹائم فریم دے سکتے ہیں آپ کے کب تک شاید تب جا کے عوام قائل ہو جائے آپ کی باتوں پہ؟ کوئی ٹائم فریم دے سکتے ہیں؟ چونکہ آپ کے ہاں تو مشورے اتنے عظیم وزراء کی طرف سے دیے جاتے ہیں، ابھی شبلی فراز صاحب نے کہا پیٹرول مہنگا ہے تو کم استعمال کر دیں پیٹرول کا آپ۔ سر پھر آپ لوگ بھی کلومیٹرز کم کر دیں نا، چونکہ جس نے آفس جانا ہے وہ تو اس کو تو پیٹرول یوز کرنا پڑے گا، یا آپ مشورے دیکھیں، ذرا حل دیکھیں سر۔ نہیں دیکھیں، میرے خیال میں ایگزیکٹ ڈیٹ دینا شاید میرے لیے مشکل ہو۔ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ مہنگائی میں بتدریج کمی آئے گی، خاص کر آخری سال جب شروع ہوگا یہ بجٹ پاس ہونے کے بعد جو 2022 کا ہے، اس کے بعد آخری آپ کے الیکشن کا سال ہے، جو آپ کی پروجیکٹس ہیں وہ میچور ہوتی ہیں، آپ کے اگر اچھی کارکردگی گئی وہ بھی سامنے آئے گی آخری سال میں، اگر بری ہے وہ بھی کھل کے سامنے آئے گی، اگر ریفارم ہوئے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے، ریفارم اگر خدا نخواستہ نہیں ہوئے وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ ٹھیک، آصف کرمانی صاحب، حکومت کا کہنا ہے کہ پیٹرول عالمی مارکیٹ میں مہنگا ہوتا ہے تو یہاں تیل کے کنویں نہیں ہیں کوئی، وہ کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرنا پڑے گا، اور یہی حال کھانے پینے اور خوردنی تیل کا بھی ہے اور یہی حال دالوں کا بھی ہے۔ تو سر ایک بات ہے کہ جب حکومت امپورٹڈ چیزیں مہنگی خرید رہی ہے تو وہ سستی کیسے بیچ سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج وزیر اعظم صاحب نے جلسے میں اعتراف مہنگائی کیا۔ جو وزراء اعظم ہوتے ہیں جب وہ جلسہ کرتے ہیں، عوامی جلسے کرتے ہیں،
جب عوام کے پاس وہ جاتے ہیں تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی عوام کے لیے ریلیف کا اعلان کرتے ہیں. یہ ماضی کی پریکٹس رہی ہے. ماضی میں یہ ہوتا آیا ہے کہ آپ عوام کے پاس وزیر اعظم جا کے کاش یہ بتاتے کہ دیکھو یہ 2014 میں بھی $96 پر بیرل تھا جیسے آپ نے فرمایا, لیکن اس وقت کی حکومت 82 روپے لیٹر پیٹرول دے رہی تھی تو چلو میں تمہیں 90 روپے لیٹر کر دیتا ہوں. کوئی ریلیف کا اعلان کرتے ہیں, بدقسمتی سے انہوں نے ریلیف کا کوئی اعلان نہیں کیا, بلکہ جو انہوں نے علیم صاحب نے بات کی کہ اتنی جو یہ اپنی اچیومنٹس بتائی ہیں, گنوائی ہیں انہوں نے, جو ہوا میں ہیں, کہیں کاغذوں میں تو ڈاکومنٹڈ پتہ نہیں کہیں ہیں کہ نہیں, عام آدمی کی زندگی پر اس کا کیا اثر پڑا ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ جو پیٹرول کی چلیں بات لے لیں کہ آپ نے خود فرمایا کہ 12 روپے لیٹر بڑا ہے, اور جیسے ایک محترم وزیر نے فرمایا کہ جی کم استعمال کرو, تو اب تو کم استعمال کیا کرنا, میں تو سمجھتا ہوں کہ پیٹرول اب صرف پیٹرول پمپوں پہ سونگا جا سکتا ہے, ڈلوایا نہیں جا سکتا. اور کیا جب یہ مشورہ دے رہے تھے وزیر موصوف کے کم استعمال کریں, تو وہ کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. بالکل. کیا انہوں نے کوئی گاڑیوں کا ایک کامن پول بنایا کہ کیا وزراء سے 3-3 4-4 جو گاڑیاں دی ہیں واپس لیں, جن پر 400 500 1000 لیٹر ان کو ملتا ہے مہینے کا. کیا انہوں نے کہا کہ بھئی وزراء جون سے ہیں وہ اب ایک کامن کوئی ان کو فلائنگ کوچز دے دیں, کوئی بسز دے دیں, کوئی کہ یہ اکٹھے دفتروں میں آئیں جائیں تاکہ گاڑیوں کا پیٹرول بچے. نہیں, یہ مشورے عوام کے لیے نصیحتیں کرنے لگے ہوئے ہیں. سر, حکومت امپورٹڈ آئٹمز مہنگے خرید کے سستے کیسے بیچ سکتی ہے؟ اب یہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ تیل کی عالمی قیمت نومبر 2020 میں اب تک 166% تک بڑھ چکی ہے. حکومت نے پیٹرولیم لیوی اور سیلز ٹیکس میں کوئی اضافہ نہیں کیا بلکہ زیرو کر دیا ہے. آج وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ہم نے پیٹرول پہ سے ساری ڈیوٹیز اور ٹیکسز ختم کر دیے ہیں جس سے 70 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. کرمانی صاحب, اور کیا کرے یہ حکومت؟ سر, ماضی میں جو حکومتیں تھیں الیکٹڈ گورنمنٹس, آپ نے خود ابھی اپنے انٹرو میں کہا یا اس کے بعد آپ نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں جب عالمی مارکیٹ میں بھی بڑی تھیں تو ان گورنمنٹس نے وہ جو شوق تھا وہ خود ایبزارب کیا. انہوں نے لوگوں کو ریلیف دیا, چونکہ آپ کی میجورٹی جو ہے وہ غریب اور مڈل کلاس پر ہے. اب آپ بات کرتے ہیں یہاں کہ جی ہم نے یہ پروجیکٹس لگا دیے پکڑ کے, وہ تو کارکردگی آپ کی لوگوں کے سامنے ہے. مجھے یہ بتایا جائے جتنے آپ نے قرضے لیے, اپنی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لیے اس حکومت نے, اس کا میرا ایک ہی سوال ہے, عام آدمی کی زندگی پر کیا اس کا آپ نے اثر ڈالا, کیا ریلیف دیا؟ اب لوگ یہ بات بائے کرنے کو تیار نہیں آپ کی, چور لٹیرے تھے, ڈاکو تھے, مہنگائی کا بوجھ کیسے کم کیا جائے. سر, وہ کہتے ہیں انہیں نیند نہیں آتی راتوں کو مہنگائی کی وجہ سے, وہ کہتے ہیں غربت میں کمی ہو گئی ہے. کریڈٹ تو دیں حکومت کو. سوچنے سے آگے بھی تو بڑھے نا, اس کے بعد عمل کی باری آتی ہے. مشورے دے رہے ہیں. یہ باتیں جو سی نا لوگ بائے کرنے کو تیار نہیں ہیں. لوگ یہ باتیں سن کے کان پک گئے لوگوں کے, چور ڈاکو تباہ حال معیشت. آپ اس وقت 4تھے سال میں جا رہے ہیں. آپ مجھے ایک اچھا امپورٹڈ چیزیں کو تو چھوڑو جی, چلو بات ہو گئی, امپورٹ کے بل آپ کہہ رہے اتنا بڑھ گئی عالمی قیمتیں. آٹا, چینی, دال, گھی جو آپ کے یہاں بن رہی ہیں, ٹماٹر, آلو, قوت خرید بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے عوام کی یہ حکومت. 15% سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے انہوں نے. وہ تو ایک اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے نا. مہنگائی چلی گئی ہے 25% پہ اور تنخواہ بڑھا رہے ہیں 15%. ایک اشرافیہ کا ایلیٹ کا پاکستان بنا دیا آپ نے. بس ٹھیک ہے. سر, آپ عوام کے لیے صرف ٹی وی پہ بیٹھ کے بیانات دیتے ہیں, ٹویٹر کی حد تک محدود رہتے ہیں سر آپ, اور بات ختم ہو جاتی ہے. بھئی عملی طور پہ آئیں نا میدان میں کچھ کریں. مہنگائی آج ہے, آپ نے 23 مارچ کو احتجاج کرنا ہے سر. آئے ہیں نا میدان میں, آئے ہیں نا. 3 مہینے بعد یہ طریقے سے اعتماد بھی لا رہے ہیں, مہنگائی مارچ بھی کر رہے ہیں, وہ سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن جو ڈیلیور کرنا ہے وہ تو حکومت نے کرنا ہے نا ڈیلیور. پریشر تو ڈالیں. عوام کی آواز ہی اٹھانی ہے. عوام آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی سر, یا آپ کو ڈر لگتا ہے سڑک پہ آتے ہوئے کہ عوام نہیں نکلی تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے؟ اعتماد ہی نہیں عوام کو. دیکھیے لیٹس ویٹ, کوشش تو کرنی چاہیے نا جی, کیوں نہ کوشش کریں. عوام کی تکلیفوں کی آواز اگر ہم نہیں اٹھائیں گے عوام کی تکلیف پر, تو کون اٹھائے گا؟ حکومت تو سو رہی ہے. اچھا گبول صاحب, آپ نے, مجھے یاد ہے کہ 6 ماہ سے آپ کی بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور میرا اپنا گزارا بھی مشکل ہو گیا ہے اور میں بھی ادھار پہ آ گیا ہوں اور اسلام آباد کا ٹکٹ بھی کراچی سے ادھار پہ لے کر آتا ہوں. تو یہ 6 ماہ میں کچھ مہنگائی کم ہوئی ہے یا مزید بڑھ گئی ہے؟ چونکہ علی محمد صاحب تو بتا رہے ہیں کہ ہر چیز کافی ترقی ہو رہی ہے, ریکارڈ توڑ رہی ہے گورنمنٹ, کہہ رہی ہے چیزیں.
اب تو یہ ہو گیا، فرق یہ ہو گیا کہ اب ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی کوئی نہیں دے رہا مجھے، تو میں بھی ٹرین میں بیٹھ کے آیا ہوں. پتہ ہے آپ کو؟ ہاں سیریسلی ٹرین میں. لیکن وہ بھی فیئر تو مہنگا ہوا ہوگا، پیٹرول 12 روپے بڑھا دیا. بہت فرق ہے نا، کہاں جہاز کا فیئر، ابھی تو ٹرین میں بیٹھ کے آیا ہوں. بات یہ ہے کہ میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی اس لیے ہوئی ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے. پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی 2008 میں، 2009 میں 140 روپے کا پر ڈالر تھا بیرل جو تھا، پر بیرل. جی ٹھیک ہے جی، پر بیرل 140 ڈالر کا تھا، لیکن تیل کی قیمت 76 روپیز تھی. ہم نے عوام پہ بوجھ نہیں ڈالا. ہمیں پتا تھا کہ ہم ابھی آئے ہم عوام پہ بوجھ ڈالیں گے تو عوام، دیکھیں یہ جو ہماری عوام ہے بڑی سینسیٹیو ہے، یہ برداشت نہیں کرتی. یہ جو مہنگائی، یہ کیا سمجھتے ہیں یہ اپنے حلقے میں جا سکتے ہیں؟ یہ کیا سمجھتے ہیں یہ منڈی بہاؤدین میں پرائم منسٹر کیا، میں مجھے اچھا جلسہ کیا، ایسے نہ جلسہ کیا مجھے آپ پرائم منسٹر بنا دو، میں قسم خدا کی اس کے گڑھ میں عمران خان کے میاں والی میں اس سے بڑا جلسہ کر کے دکھا دوں گا. کوئی پرائم منسٹر چیف منسٹر کے لیے جلسہ کرنا بڑی بات نہیں ہے. آپ اپنے ڈی سیز ایس پی کو بول کے عوام اکٹھا کرتے ہیں. بات یہ کہ جلسے آپ دیکھیں اپوزیشن کے جو ہو رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عوام کو بیوقوف نہ بنائے. اپوزیشن کے ہو رہے ہیں، ہوں گے، ابھی ہو رہے ہوں گے. آپ 27، میں نے لیاری میں جلسہ کیا پچھلے سنڈے، یعنی اتنا بڑا جلسہ تھا کہ میں خود حیران تھا کہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، اور صرف ایک ہی وجہ سے آ رہے تھے، مہنگائی. صرف ایک ہی الفاظ، گیس نہیں ہے، مہنگائی ہے، اور ہمارے بچوں کو ہم کھانا 2 وقت کا نہیں دے سکتے، اس وجہ سے ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں. لیاری آپ کا گھر ہے گبول صاحب. خان صاحب کہتے ہیں آپ کے ساتھ لوگ کھڑے نہیں ہوتے، نکلتے نہیں ہیں، اعتماد نہیں کرتے آپ کے اوپر. اور 27 کو بھی کیا کریں گے آپ آ کے؟ 27 کے لیے دیکھیں میں آج آپ کو بتاؤں، 27 تاریخ کو سندھ سے، پورے سندھ سے اتنے لوگ آئیں گے کہ لاکھوں کی تعداد، سمندر ہوگا. پلان فائنل ہو گیا کیا کرنا ہے آکے؟ سب کچھ فائنل ہو گیا، ہمارا روٹس بھی فائنل ہو گیا. ذرا بتا دیں آکے کیا کریں گے. آپ اسلام آباد پہنچ گئے، پھر بتائیں کیا کریں گے. ہم بیٹھ جائیں گے، بیٹھ کے کیا کریں گے؟ ہم بیٹھ کے دھرنا دیں گے. ہم بیٹھ کے، پیپلز پارٹی تو دھرنوں کی سیاست نہیں کرتی. نہیں، ہم کریں گے، ابھی ہم کریں گے. کیونکہ اگر میں آپ کو بتاؤں ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں، ہم کیوں کریں گے. عوام بیوقوف نہیں ہے، عوام ہمیں بھی کہتی ہے جب ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، آپ ایز اپوزیشن کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے. آپ کو بھی ہم نے ووٹ دیا ہے، آپ اپوزیشن میں، اس کا مطلب آپ بری الزم آئے؟ نہیں، آپ نہیں ہیں بری الزم. آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے، ہم نکلتے ہیں. تو ہمیں بھی لوگ جوتے ماریں گے اگر ہم نہیں نکلیں گے. اپوزیشن کا بھی فرض ہے کہ ہم نکلیں. اور مولانا فضل الرحمان بہت ڈیلے کر رہے ہیں. 23 مارچ تک بہت سارے لوگ خودکشی کریں گے. 23 مارچ تک ہم ویٹ نہیں کر سکتے. تو آپ جب 27 کو اسلام آباد آئیں گے تو بلاول عمران خان کی طرح کنٹینر لگا کے اس پہ بیٹھا کریں گے دن رات؟ دیکھیں یہ پلاننگ تو اب چیئرمین نے، اب پلاننگ ہی نہیں ہے ابھی تک. نہیں، ہماری پلاننگ وہ تو انہوں نے ابھی، میں پہلے ڈسکلوز کیسے کروں؟ اب 27 میں دن کیسا رہ گیا ہے سر؟ نہیں تو عوام کو آپ نے کیا کہنا ہے کہ آپ 26 کو بتائیں گے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم 7 تاریخ کو پنڈی پہنچیں گے، ہم 7 تاریخ کو پنڈی پہنچیں گے. لیکن میں آج آپ کو پھر آپ کے شو میں بتا رہا ہوں کہ مجھے پورا، میرا یہ ازمپشن نہیں ہے، میری چھٹی آپ کو پتا کتنی تیز ہے. آپ کے شو میں کتنی باتیں میرے تکے بھی لگ گئے کبھی کبھی. چھٹی اس میری کہہ رہی ہے کہ ہم لاہور تک پہنچیں گے، یہ ویسی حکومت چلی جائے گی. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ابھی یہ جو اپنا یہ جو جلسے کر رہا ہے، یہ پبلک کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ یہ الیکشن کمپین اس نے سٹارٹ کیا ہے، یہ اس کا الیکشن کمپین ہے. آپ سمجھیں اس چیز کو. اور ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر الیکشن کمپین آپ نے سٹارٹ کیا ہے، ہمیں آپ بتا دیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو پتا چل گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوگا اور آپ وزیر اعظم نہیں رہیں گے، اور ہمیں ڈر یہ ہے کہ یہ پہلے اسمبلی توڑ دیں گے. اچھا، پھر کیا ہوگا؟ جنرل الیکشن. پیپلز پارٹی کے پاس بڑے فارمولے ہوتے ہیں سیاسی جوڑ توڑ کے بھی. تو اگر کوئی پیٹرول کم کرنے کا فارمولا ہے تو وہ علی محمد خان صاحب کو بتا دیں سر ذرا. یہ بتاؤں آپ کو، سب سے پہلے جتنے بھی اسپیشل اسسٹنٹ انہوں نے رکھے ہیں نا، جو مہینے کے 600 لیٹر جو ہے ان کو مل رہا ہے، ان کو جو ہے ان کے پیٹرول بند کر دے، ان سے گاڑی لے لے، ان کو سائیکل دے. کن کو؟ جو ان الیکٹڈ اسپیشل اسسٹنٹ ہے، شہباز گل ٹائپ. پھر دوسرا جو ہے منسٹر جو ہے وہ اپنی گاڑیاں چلائے، پیٹرول گورنمنٹ سے نہیں لے. آپ پیٹرول، پوری کابینہ پیٹرول بند کر دے لینا، آپ کو پتا کتنا فرق پڑے گا. آپ تنخواہ لینا بند کر دیں، آپ بھوکے نہیں مر رہے ہو. آپ ماشاءاللہ سب جو وزیر ہے سب پیسے والے ہیں، اور آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ مراد سعید جو ہے سب سے ٹاپ اس نے رینکنگ کی ہے. علی سعید کا نام نہیں آیا، علی کا نام نہیں آیا، علی محمد خان کا نام نہیں آیا.
مجھے بتائیں کہ یہ بھی محنت کر رہا ہے, میڈیا میں یہی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. ہم لوگ کے لیے مسئلہ مصیبت یہ کہ جو میڈیا میں پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ہماری عزت کوئی نہیں ہوتی. علی محمد صاحب, جو نبیل کپور صاحب آپ کو مشورے دے رہے ہیں, سر اگر یہ آپ کے وزراء کر دیں تو یقین کریں ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی. آپ کہتے ہیں مہنگائی ہے, 2 روٹی کے بجائے آپ لوگ بھی 1 روٹی کھا لیں, چائے میں چینی کے دانے آپ لوگ بھی کم کر دیں, سرکاری پیٹرول لینا بند کر دیں. سر کیا ایسا ہو سکتا ہے بجائے اس کے عوام کو مشورے دیے جا رہے ہیں؟ اور گاڑی چھوڑ کے سائیکل پہ جایا کریں جیسا پرائم منسٹر نے کہا تھا. نہیں خیر, گبول صاحب تو آج کل لگ رہا ہے مذاق کے موڈ میں. اگر اسلام آباد میں ہے تو رات کو ان کو میں کوئی چائے شائے بھی پلاتا ہوں کھانا کھلاؤ, اچھا ہو, کھانا کھلاؤ. لیکن کچھ باتیں آپ کو سرشنواری کھلاتے ہیں. سنجیدگی سے مشورے دے رہے ہیں ویسے آپ کو. میں نے اچھا مشورہ دیا نہیں, آپ مانیں. ایک چیز آئی, انہوں نے تو عذرائے تفنن کی ہے, لیکن میں اس سے ایک بات سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ویسے ہی تو مذاق ہی کر رہے ہیں. دیکھیں سرکاری کام ہے, اس میں سرکاری گاڑیاں وغیرہ یوز ہوتی ہیں. جتنا ہو سکتا ہے عمران خان صاحب نے خرچہ کم کر دیا, ایکسٹرا گاڑیاں وغیرہ کچھ نہیں, بڑی گاڑیاں لینا بند کی ہیں. میرے خیال میں پچھلے 3.5 سال میں وزارتوں کے لیے نئی گاڑیاں بھی نہیں لی گئیں, پرانی سے ہی کام چلایا جا رہا ہے. لیکن ایک چیز کہ میں ایگری کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ وزارت میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ حکومت کرنے آئے ہیں, آپ بیسیکلی خدمت کرنے آئے ہیں. تو اس سلسلے میں اگر مزید کوئی آسٹریٹی کے میجرز عمران خان صاحب وہ تجویز کرتے ہیں, ہماری اپوزیشن بھی تجویز کرتی ہے, آل بی فار اٹ. فار ایگزامپل اگر یہ اس کو بھی تجویز کرتے ہیں کہ صبح جو ہے ایک سرکاری ایک وہیکل آئے اور وہ تمام منسٹرز کو یا ایم این ایز کو پک کر کے لے جائے, تو جو سرکاری گاڑیاں جو ایکسٹرا یوز ہونی ہیں. لیکن دیکھیں یہ اس سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. لیکن میں آئی ایم آل فار آسٹریٹی میجرز. اصل میں جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے. جب تک ہم ان قرضوں سے نہیں نکلتے اور جو ارب کے ہم سود دے رہے ہیں, اور جب تک ہم سودی نظام سے نہیں نکلتے, دیکھیں میں ان پہ تنقید کروں یا ہم پہ تنقید کریں, ہمیں بیٹھنا ہوگا, ہمیں اس تقریر کی طرف جانا پڑے گا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے سن 48 میں اسٹیٹ بینک کو کی تھی. اس کی طرف کوئی ان باتوں کی طرف نہیں جاتا. آپ اچھی بات کریں, لیکن اب یہ سب کرنے سے ایک آپ کو کون روک رہا ہے, اور دوسری آپ جو معیشت کے حوالے سے خوشخبریاں بھی دیتے ہیں سر, گو کہ مشکل حالات بھی ہیں, لیکن اپوزیشن آپ کی اس کو نہیں مان رہی, عوام اس پہ قائل نہیں ہو رہی, اور وزیر اعظم کو آج عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ کیا انہوں نے سمجھا کہ خود میدان میں اتریں گے تو عوام کو قائل کر سکتے ہیں اس پر؟ دیکھیں پارس صاحبہ, میں آپ کے پروگرام پہ میں پتنی کب سے آ رہا ہوں, پرسوں کل رات میں دیکھ رہا تھا, 2013-15 دسمبر کی بھی میری ویڈیو ہے جو آپ کے پروگرام میں بالکل جب میں نیا الیکٹ ہوا تھا تو آپ کے پروگرامز میں ہمیں نئے لوگوں کو موقع ملتا تھا اور وہاں سے ہم نے پھر پرفارم کرنا شروع کیا. تو میں تو تب سے ایک چیز میں نے ان پروگرامز میں دیکھی ہے کہ سلنگنگ میچ ہوتا ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. یہی ہم پارلیمنٹ میں کرتے ہیں. بڑے کم لوگ ہیں, کرمانی صاحب جیسے بڑے کم لوگ ہیں جو وہاں پہ آ کے جو ہے تو کوئی پوزیٹیو بات کرتے ہیں. 1.9 اس کے ارب ڈالر کے آپ کی جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ آپ نے 5.37 آپ نے اچیو کیا ہے. لیکن ایک بات اور ہے, دیکھیں اگر ہم نے ان پروگراموں سے اس ملک کو کوئی فائدہ بھی دینا ہے, بجائے اس کے کہ ہم صرف ایک دوسرے کو گندا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, لیکن ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے. دیکھیں عمران خان صاحب نے بات کی ہے, جلسہ کر دیا ہے, آپ بھی کوئی جلسہ کرنے بات کر دیں, آپ نے نکلنا ہے آپ بالکل نکلیں, ہمارے خلاف نکلیں, ہم نے کب منع کیا ہے. لیکن جو آپ کی ڈیوٹی ہے, جو ہماری ڈیوٹی ہے پارلیمان میں, وہ تو ہم کریں. عوام کے مفاد میں جو ادھر قانون سازی ہے وہ تو ہم کریں, وہ بھی نہیں کریں. پارلیمان میں تو جادو ہوتا ہے. اپوزیشن سے پوچھیں, اپوزیشن روز واک آؤٹ پہ بات بیٹھی ہوتی ہے. نہیں وہ جادو ہوتا ہے, اقلیت اکثریت کو شکست دے دیتی ہے. میں اس جادو پہ بھی آتی ہوں کہ علی محمد صاحب آپ وہ جادو کرتے کیسے ہیں اور کس طرح سے بل منظور کروا لیتے ہیں. لیکن کرمانی صاحب ایک تو علی محمد صاحب کی بات پہ پہلے کامنٹ کر دیں. کمٹمنٹ کی بات ہے, کمٹمنٹ نہیں ہے ان کے لوگوں میں. اوکے کرمانی صاحب, ایک ہفتے پہلے مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کو, بلکہ انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر وہ عوام میں جائیں تو ہیلمٹ پہن کے جائیے گا. لیکن آج منڈی بہاؤدین کا آپ نے ان کا جلسہ دیکھا, ایک اچھا جلسہ تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بیانیہ یہاں پہ غلط ثابت ہوا ہے کہ عمران خان غیر مقبول ہو رہے ہیں سر؟ وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو جیسے ابھی سردار صاحب محترم نے یہاں فرمایا کہ حکومت میں ہوتے ہوئے جلسہ بڑا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے, وہ بہت ذرائع ہوتے ہیں حکومت کے, موبلائز کر لیتی ہے. اصل چیز ہے کہ اس جلسے میں میسج کیا گیا, کیا عوام کو کوئی ریلیف ملا, کیا عوام کی زندگیوں میں وزیر اعظم صاحب نے کوئی مشکلات میں کمی آنے کا وعدہ کیا, کچھ انہوں نے. غیر مقبولیت کا پیمانہ کیا ہے آپ کے نزدیک میں؟ اور اچھا اب غیر مقبولیت پہ آ جائیں. آج ہی اب میں نے اخبار میں دیکھا کہ گیلپ کا سروے آیا ہے, جس میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے پنجاب میں, یہ ہمیں کہتے ہیں نا پنجاب کی پارٹی, انہوں نہ صرف پنجاب, سندھ اور کے پی,
وزیر اپنا نواز شریف صاحب کی مقبولیت بڑی ہے، 58% پلس میں کئی جگہ گئی ہے، اور وزیر اعظم صاحب محترم کی جو مقبولیت ہے اس میں کمی آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت لمحہ فکریہ ہے اس پی ٹی آئی کے لیے بھی، چونکہ دیکھیے ہم کیوں اس حکومت کے خلاف نکل رہے ہیں، اس میں میرا کیا مفاد ہے، مجھے کیا مفاد، میں تو ایک مڈل کلاس کا آدمی ہوں، لوگوں کی بڑی تکالیف ہیں ہمیں، اور پھر یہ ایک ویلفیئر سٹیٹ ہے، ہم کلیم کرتے ہیں، آپ اسے ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لائیں، لوگ انتظار نہیں اب زیادہ کر سکتے، لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ بول صاحب کہ خان صاحب غیر مقبول ہو رہے ہیں، اور اس حکومت عوام بھی چاہتی ہے کہ یہ حکومت گھر چلی جائے، چونکہ بول صاحب 3.5 سال سے آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، حکومت کے جانے کی تاریخ ہی دے رہے ہیں، عمران خان غیر مقبول ہو رہے ہیں، یہ حکومت پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ کس طرح طاقتور؟ آپ بتائیں، آپ نے کہاں انہیں ناکام کیا؟ مجھے صرف ایک چیز بتائیں کہ عمران خان اس وقت، ایوب خان نے گالی کھائی تھی، اس کے بعد وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے۔ عمران خان صاحب نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ اگر پرائم منسٹر چور ہے تو پھر مہنگائی ہوگی، واٹ ایور جو بھی اس نے کہا تھا، لیکن بات یہ کہ اس وقت عمران خان خود سیاسی شہید بننا چاہ رہا ہے، اس وقت خود چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے سیف ایگزٹ مل جائے اس کو باہر نکلنے کا، وہ خوش ہوگا اپوزیشن میں بیٹھنے کا، اس کا پرانا خواہش ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھ کر جو ہے جو اس کو بولنا ہے وہ کرے۔ اس وقت وہ بہت زیادہ ان پاپولر ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں، اگر اور 1.25 سال یہ رہے، خود پرائم منسٹر سمجھتا ہے کہ میں پھر جا نہیں سکوں گا پبلک میں زیادہ سے زیادہ 10 سیٹیں بھی نہیں نکال سکوں گا۔ اس لیے آج جو ہے پوچھیں کرمانی صاحب سے کہ مسلم لیگ کے ٹکٹ کے لیے کتنی بڑی لائن ہے پی ٹی آئی والوں کی، اور کتنی بڑی لائن ہے پیپلز پارٹی کے پاس پی ٹی آئی والوں کی۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اتنی بڑی لائنوں کے باوجود عدم اعتماد آنے میں اتنی دیر نہیں، وہ گورنمنٹ آپ کو چیلنج کر رہی ہے، صبح لے کر آئے ہیں۔ دیکھیں ہم ناکام نہیں ہونا چاہتے، ہم پوری تیاری کے ساتھ، ہم نے اپنے جو ہمارا جو نمبرز گیم ہے ہم اس میں میں بتاؤں، ابھی آپ نے کیا کہا، لائن لگی ہوئی ہے، جب لائن لگی ہوتی ہے پھر ناکامی نہیں ہوتی۔ لیکن دیکھیں میری بات سنیں، 23 ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے، 23 ایم این اے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کھل کر سامنے آئیں گے، لیکن نواز شریف صاحب کو بھی کچھ ماننا پڑے گا۔ نام آپ کو پتہ ہے 18 آدمی کس نے ووٹ دیا یار، علی محمد خان آپ کو سب پتہ ہے جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا، عمران خان کو بھی پتہ ہے، آپ لوگ کچھ کر سکے، آپ لوگ نے اس لیے نہیں کیا، آپ علی اگر آپ لوگ نے اس لیے نہیں کیا، عمران خان صاحب نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس کو پتا تھا اگر میں ان کے خلاف ایکشن لوں گا تو یہ میرے عدم اعتماد ہے، تو نہیں ایکشن ہوا۔ آپ نے سینٹ کا جب الیکشن ہوا تھا کے پی کے میں نے، آپ نے اپنے ایم پی ایس کو نکال دیا کیونکہ آپ کو پرواہ نہیں تھی، آپ کے پاس میجورٹی تھی۔ ادھر آپ کو پتا ہے یہ 16 ایم این ایس کون ہے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو، آپ نہیں نکال پائے۔ گورنمنٹ کہہ رہی ہے اپنی فکر کر لیں، آپ کے بہت سارے لوگ ہماری طرف آنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں پاگل کتے نے کاٹا ہے، مجھے بتاؤ اگر مجھے آج آفر ہو جائے مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میں ایک ٹائٹینک جو ڈوب رہا ہے اس میں جاؤں؟ مجھے بتا، ایک وقت تھا پی ٹی آئی کا ایک نام تھا، ایک عروج تھا، جو عمران خان جو کنٹینر، عمران خان جو ہے ویکسین بہت ہے، آپ آئے ہم آپ کو ڈبل ویکسین لگائیں گے، ہم آپ کو ڈبل ویکسین لگائیں گے، میں آپ کو بتاؤں مفت میں، وہ فائزر کا لگاؤں گا مفت میں، قسم سے مفت میں، کرپشن کی ویکسین بہت بڑی تعداد میں ملتی ہے۔ بات یہ ہے، ڈاگ بائٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ ویکسین نہیں ہے سندھ کے اندر، آپ نے ابھی جو اپنی ایگزامپلز دی ہیں نا، ریبیز کی بات کر رہے ہیں، نہیں کتے کی بہت ہے ہمارے پاس، جتنے کتے سندھ میں ہیں نا، تو وہ کیا رکھی رہے گی، لوگوں کو لگا دینا۔ ان کتوں کو ہم نے وہ کر دیا، بالکل ڈی وارمنگ کر دیا، مطلب وہ ان کے زہر نہیں ہے اس کے اندر۔ اچھا ہاں، ان کتوں کو ڈی وارمنگ کر دیا، آپ فکر نہیں کر، اب آئے آپ کو ہم جو ہے بالکل سیف، آپ کو کتوں سے ڈر ہے نا، کتوں سے ڈر ہے نا، آپ کو کتوں سے ڈر لگ رہا ہے تو ہم آپ کو جو ہے وہاں سیکیورٹی دے گے، آپ کو کتے نہیں کاٹیں گے۔ چلیں بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز کی۔ اچھا علی محمد صاحب، کل آپ کی حکومت نے سینٹ میں ایک اور جادو کر دیا سر، اوگرا ترمیمی بل اتفاق رائے سے منظور قرار دیا، اور یہ جو اپوزیشن ہے اسے واک آؤٹ پہ آپ نے مجبور کر دیا۔ تو یہ کیا جادو ہے سر کہ سینٹ میں ہر دفعہ اقلیت جو ہے وہ اکثریت پہ حاوی آ جاتی ہے اور یہ بیچاری اکثریت منہ دیکھتی رہ جاتی ہے سر؟
اور یا بائیکاٹ کر جاتی ہے؟ تو اس پہ تو تالی بنتی ہے نا پارلیمانی امور کی وزارت کے لیے. کوئی نمبر آپ ہمیں دے دیں. دیکھیں نا ٹاپ 10 میں نہیں دیا آپ کو, ہم نے کتنا احتجاج کیا, سرٹیفکیٹ نہیں ملا. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو ٹاپ 10 میں, کوئی اور جماعت سے تھوڑی آئے ہیں. وہ ان کی کامیابی میری شاہ محمود قریشی ٹاپ 10 میں کیوں نہیں آیا؟ 42 یہ میرا سوال, شاہ محمود قریشی کیوں نہیں آیا؟ 42 وزارتوں میں سے میری وزارت آج بھی 12ویں نمبر پہ ہے, تو یہ اچھی کارکردگی ہے. شاہ صاحب میرے سے 1 نمبر اوپر ہیں, تو ان کو اس پہ خوش ہونا چاہیے, ان کا 11واں نمبر ہے. لیکن آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں کل جو ہوا تو ہمارے کوئی آئی تھنک 29 تھے, اور ان کے پھر ہمارے 3 ممبر اور آ گئے. اب ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ 40+ پہ ہے. تو اب اگر ان کی اسٹرینتھ پوری نہیں آتی تو اس کے تو ہم ریسپانسیبل نہیں ہیں. ہم نے تو دیکھیں حکومت نے تو اپنے بل پاس کرانے ہوتے ہیں, ہم نے تو اپنی مینیورنگ کرنی ہے, ہم نے اپنے بل رکھے ہوتے ہیں. اگر ہماری اسٹرینتھ کم ہوگی ہم اس دن اپنا پیش ہی نہیں کریں گے, کیونکہ ہم نے اپنے دیکھیں ہماری اپنی ذات کے بل ہیں. کیا عمران خان صاحب کی بنی گالا کے یا میرے ہاتھیان کے بل ہیں؟ بل پورے پاکستان کے عوام کے نہیں ہیں. اب یہ دیکھیں ایک اور چیز, ہم نے ان کو کل بڑا آفر بھی کیا. ہم نے کہا کہ آپ اس کو یونینیمسلی پاس کرتے ہیں, آپ کی جو امینڈمنٹس ہیں ہم اس کو, میں نے بھی کمٹمنٹ دی اور شبلی فراز صاحب نے کمٹمنٹ دی, اور اس پہ ان کے اپوزیشن کے لیڈر ایگری بھی کر گئے. لیکن ان کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ عدم اعتماد ہمارے خلاف لا رہے ہیں نا. یہ روز اپنے اوپر عدم اعتماد ایک دوسرے کے اوپر کرتے ہیں. جب گیلانی صاحب نے کھڑے کے پارلیمانی روایات ہیں کے پیچھے ان کے پیپلز پارٹی کے لوگ کھڑے ہو گئے. نہیں, اپوزیشن اگر واک آؤٹ کر جاتی ہے, پارٹی آپس میں ان کو اعتماد ہی نہیں. کیا یہ کون سی پارلیمانی جمہوری روایات ہیں کہ اگر اپوزیشن بائیکاٹ کرتی ہے, اجلاس سے نکل جاتی ہے, تو آپ سر ان کے پیچھے بل پاس کر لیتے ہیں؟ پہلے آپ یوسف رضا گیلانی کو بلیم کر رہے تھے کہ انہوں نے حکومت کو فیسیلیٹیٹ کیا. نہیں, آپ یہ جب بل پیش ہوا ہے تو جب ہم پاس کرنے لگے, انہوں نے کہا کہ بندے ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں, تو پھر بائیکاٹ کر کے نکل گئے. ہاں دیکھیں, آپ اس میں حکومت کو دوش اس لیے نہیں دے سکتی, حکومت اپنے بل پاس کرنے ہیں, اپوزیشن نے اس کو روکنا ہے. اب ان کی اسٹرینتھ نہیں ہے, تو اب ان کو اپنے بندے تو اپوزیشن کی بینچز پہ بیٹھانے سے رہے, اپنے بندے پورے کریں. ایک بل روک نہیں سکتے, چلے ہیں عدم اعتماد لانے. اللہ تعالیٰ بڑی بات سے بچائے, لیکن عدم اعتماد کامیاب ہونے کے لیے پتہ ہے بنیادی چیز کیا ہے. آپ کے پروگرام میں یہ بات کر رہا ہوں, اس کو پھر آپ دیکھ لیجئے گا اس کے مضمرات کیا ہیں. کہ عدم اعتماد اگر یہ کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میاں صاحب کو پاکستان آنا پڑے گا, تاکہ ان کے ممبرز اور ان کے ووٹر سپورٹر کو اور پیپل پارٹی کو بھی ان پہ اعتماد ہو. آج بھی مولانا صاحب دل میں کڑ رہے ہیں, مولانا صاحب آج بھی غصے میں سیخ پائے کہ ہمیں تو چھوڑ دیا ادھر اور بڑی میں نکل گئے ادھر. شہباز صاحب کو 2 چیزوں کی ٹینشن ہے جی. ایک یہ کہ آخری سال تک اگر پورا ٹائم کر گئے نا, یہ بھی گبول صاحب نے کہا کہ پورا ٹائم کر گئے تو بڑے یہ کوئی بدنام ہو جائیں گے, کوئی ان کی جو ہے پاپولیرٹی کم ہو جائے گی, تو پھر ہونے دیں. لیکن ان کو فکر دوسری ہے کہ اگر پوری ٹرم کر گئے تو ان کے آخری سال میں پروجیکٹس میچور ہونے لگے ہیں, ان کے ریفارمز میچور ہونے لگے. دوسرا, چند مہینے میں ان کے خطرہ ہے کہ عدالتوں سے فیصلے آ جانے ہیں شہباز صاحب اور مریم بی بی کے, ان کو یہ بھی فکر ہے, تو اپنے چکر میں لگے ہوئے ہیں. اور زرداری صاحب کو پورا پتہ ہے, اس لیے زرداری صاحب پورا ہاتھ دے ہی نہیں رہے, ہاتھ آگے کرتے ہیں پھر پیچھے کر لیتے ہیں. مومن صلاحی کی تقریر کے بعد آپ یعنی کہ حکومت کے اعتماد میں کافی اضافہ ہو گیا ہے سر, اور اب آپ اپوزیشن کی کسی بھی حال میں بالکل پرواہ نہیں کر رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مومن صلاحی اور چودھری برادران نے اس اپوزیشن کو بالکل کلیئر جواب دے دیا ہے؟ کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے نا حکومت مزید؟ دیکھیں, ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی, میں کتنے پروگراموں میں, آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات کر چکا ہوں, اور اس بات کرمانی صاحب بھی اس بات سے ایگری کریں گے, دل میں کریں گے, اور گبول صاحب ویسے بھی دل میں کریں گے کہ یہ جو خاندان ہے, ان کی فیملی کی ہسٹری رہی ہے کہ جب آپ کے ساتھ کولیشن میں ہوتے ہیں دے اسٹینڈ ٹرو ود یو, وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. آپس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ ایک کسی بات پہ تھوڑی بہت ناراضگی رہتی ہے, وہ آپ منا بھی لیتے ہیں. اور سیم گوز فار ایم کیو ایم ہر مرحلے میں ہمارے ساتھ کھڑی رہی ہے. تو اصل میں تو اپوزیشن کے اپنے بندے پورے نہیں ہیں نا, ہمارے بندوں کو تو بعد میں توڑنے اپنے تو پورے کریں, ان کے اپنے کدھر ہیں. 10 ایم این اے سے زائد ہیں جہانگیر ترین کے پاس, اور تقریباً کوئی 30 کے قریب ایم پی ایز ہیں, اور آپ کو پتہ ہے یہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے. یا جہانگیر ترین پہ بھی ویسے ہی اعتماد ہے جیسا کہ چودھری برادران پہ آپ کو؟ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اور اپنے ایم پی ایز پہ, اپنے پارلیمنٹیرینز پہ مکمل اعتماد ہے, چاہے کوئی کچھ بھی کر لے. وہ لوگ عمران خان صاحب سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, وہ خان صاحب کو اپنا لیڈر مانتے ہیں, ان کے گلے ہو سکتے ہیں
पख्तूनख्वा वालों या पंजाब वालों के महमूद खान साहब या बुजदार साहब से गिले हो सकते हैं, क्योंकि महमूद खान या बुजदार साहब उनके वज़राए आला होंगे, लीडर उनका इमरान खान है, इमरान खान पे वो मुकम्मल एक पॉइंट पे इकट्ठे हैं, कोई खतरा मैं नहीं देखता। पुराने पार्टी के रुकन रहे हैं ना, तो गिले दूर भी हो जाते हैं, ऐसी कौन सी बात। चले, आपने कुछ पता किया भी? गबोल साहब बता रहे थे और नून लीग भी कहती है कई आपके MNAs इनके साथ राब्ते में हैं, वो कौन हैं और किसके साथ राब्ते में हैं और ये क्या खिचड़ी पक रही है और ये जो मीटिंग्स हो रही हैं इनमें क्या डिस्कस हो रहा है? इनको दिन में ख्वाब आते हैं, नहीं हुकूमत रात को तो ख्वाब आते नहीं है, डर के मारे। तो वो मुझे बताओ ना, 18 MNAs कौन थे जिन्होंने हमें वोट दिया? आप खाएं कसम, आप अल्लाह को जान देने वाला ये शख्स था, वो दूसरा था, वो दूसरे हैं। अच्छा, वो दूसरा है, वो अल्लाह को जान दे नहीं ना। वो 16 बंदों का नाम, अच्छा रात को मिलना मुझे शिवारी खिलाना, मुझे बकरा खिलाना, मैं आपको 16 बंदों का नाम दे देता हूँ, वो जिन्होंने वोट दिया था। हमको भी बता नहीं, वो जिन्होंने वोट दिया था। अब ये नए चेंज हो गए। नाम दे दें जिन्होंने चेयरमैन सेनेट को वोट दिया है, मैं आपको पिछले 16 के दे दूंगा। आपके बंदे खुद डिफेक्ट करते हैं, खुद वोट गलत जगह डालते हैं, अब उनके हम हाथ पकड़ के आपके बक्से में डलवाएं, क्या करें? या उनको डर का तावीज करके दें, क्या करें? अच्छा किरमानी साहब, काफ लीग ने वजीर आजम से कहा कि आप अपने सब अरकान से कह दें कि घबराना नहीं है। आपको लगता है कि अगर पहले थोड़ा बहुत हुकूमत घबरा भी रही थी तो अब वो बिल्कुल भी इस स्टेटमेंट के बाद नहीं घबरा रहे सर? और शहबाज शरीफ क्या सोच के गए थे चौधरी बिरादरान के पास 14 साल के बाद? किसी ने यकीन दहानी कराई थी कि खड़े हो जाएंगे ये ऑपोजिशन के साथ? देखिए, शहबाज शरीफ साहब अगर गए या जरदारी साहब गए, जो भी था, सूरत हाल ये है कि क्यों गए जी। एक तो तबीयत उनकी मालूम करनी थी, दूसरा देखिए मैंने पहले अर्ज किया, इस वक्त जो सियासत हो रही है ना, बड़ी लाइन क्लियर ड्रॉ हुई है। एक तरफ पावर पॉलिटिक्स हो रही है, एक तरफ अवाम की पॉलिटिक्स है, अवाम की मुश्किलात की सियासत हो रही है। PDM और पीपल्स पार्टी जो है वो इसलिए अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं कि अवाम का गला छुड़ाया जाए इनसे, जो ये, क्योंकि देखिए रूह कब्ज करने का जो ड्यूटी है, फरीजा है, वो अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को दिया हुआ है, वरना तो ये अवाम की रूह तक कब्ज कर देते। अब सूरत हाल ये है कि जहां तक अदम एतमाद की बात है कि ये हौसला रखें, इनको अभी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, चूंकि इस वक्त सवाल उठ चुका है कि 22 करोड़ अवाम जो हैं वो इनसे गैर मुतमईन हैं, वो झोलियां उठा उठा कर इनको बद्दुआएं दे रहे हैं। और जैसे यहाँ नबील गबोल साहब ने फरमाया कि अगर अब भी अपोजिशन अवाम की इन तकालीफ को, इन मुश्किलात को, इस महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और जो दहशत गर्दी ने फिर से सर उठाना शुरू किया के खिलाफ नहीं निकलती, तो फिर इनका तो गिरेबान लोगों ने फाड़ना, लोग हमारा भी गिरेबान पकड़ेंगे। अदम एतमाद जो है वो बिल्कुल अदम एतमाद की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये रिस्क है। आप लोग एक मर्तबा इस हुकूमत के आर पार की बात कर रहे थे, जाने की तारीखें दे रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि ये रिस्क है, और ये रिस्क आप लेंगे सर? इस 22 करोड़ अवाम के, इस पाकिस्तान की खातिर, इस पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी, उनकी जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए कोई भी रिस्क लेना पड़ेगा, हम लेने को तैयार हैं। बाकी नतीजा अल्लाह के हाथ में है। नीयत साफ हो, अगर हमारी नीयत साफ होगी, अगर नीयत साफ है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल भी करेगा। जी अली मोहम्मद साहब क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ रिस्क लेंगे। आज की अपोजिशन विदाउट नेमिंग एनी पर्टिकुलर पर्सन रिस्क लेंगे, इनको लेना भी चाहिए, क्योंकि इनकी आखिरी बाजी है, तो माल पानी बचाने के लिए आखिरी रिस्क ही लेंगे, लेकिन कामयाब नहीं होंगे और पीछे रह जाएंगे। करमानी साहब और गबोल साहब जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स, लीडरशिप पहले भी बाहर थी, अब भी बाहर ही रहेगी। ठीक है, करमानी साहब एक बात का और जवाब दे दें सर। भाई सबूत तो कोई है ही नहीं, कोई सबूत अभी तक कोई सबूत नहीं। एक धेले की भी करप्शन आपने न साबित की, ना रिकवर की। चलान आप करते हैं, बाद में पकड़ पहले लेते हैं। कम से कम एक बता दे मुझे, एक मुझे बता दे अली भाई के, अभी मैं बताता हूं एक बंदे से आप देखिए आज तक देखें, अगर इतना ही कोई मसला नहीं है तो शहबाज साहब इधर से इधर भागे फिर क्यों रहे हैं? भाई वो देखें, वो तो अवाम की तर्जुमानी करेंगे, उन्होंने सियासत करनी है, अवाम मुश्किलात में मुश्किलात से निकालने के लिए वो भागदौड़ करेंगे, बहुत उनको परेशानी। लेकिन आप देख लीजिए कि अभी तक सिर्फ इल्जामात की हद तक आपकी अच्छा, साहब थोड़ा सा टाइम अब कम है, एक और बात, तक कोई सबूत नहीं सर, एक और बात ये बता देंगे कौन सी अनोखी पार्लिमानी तारीख रकम हो रही है कि सेनेट में ऑपोजिशन की अक्सरियत है लेकिन अकलियत हमेशा जीत जाती है सर, और आप वॉकआउट कर जाते हैं या बाइकआउट करते हैं सर। आप वहां पे बाइकआउट करने के लिए हैं या अक्सरियत में हैं, तो इनकी आपको बिल को नाकाम बनाना चाहिए।
دو باتیں بالکل. ایک آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں تمام ممبران کو اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنی حاضری پوری رکھنی چاہیے. آئی ایگری. نمبر 2 لیکن یہ جو کل ہوا اس میں تو ٹائی پڑ گئی تھی 29 ورسز 29. پھر وہ چیئرمین صاحب ظاہر ہے ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, وہ ہمیشہ استعمال جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے وہ کرتے ہیں. لیکن جب اپوزیشن نے یہ کہا کہ اس کو پہلے انہوں نے مؤخر خود کیا چیئرمین صاحب نے اور انتظار کیا کہ ان کے بندے پورے ہو جائیں, اور اس پر اپوزیشن نے احتجاج بھی کیا اور واک آؤٹ کیا. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں الزام لگ رہا ہے آپ حکومت کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہمارے جو ممبران تھے نمبرز پورے ہیں آپ کے, نہیں فیسیلیٹیٹ نہیں کہہ رہے. لوگوں کی دیکھیے لوگوں کی نا کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. آپ ہر وقت 24 گھنٹے کسی کو باندھ کر نہیں بٹھا سکتے. اعتماد کیسے لائیں گے جس کے بارے میں اتنے پورا اعتماد ہیں آپ؟ اس وقت بھی لوگوں کی مجبوریاں سامنے آ سکتی ہیں. عدم اعتماد تو فائنل ہے نا پرچہ اس دن, وہ تو باقاعدہ تاریخ ڈالی جائے گی کہ فلاں تاریخ کو, اور نہیں وہ پھر ہر کوئی انشور کرے گا, ہر کوئی انشور پارٹی کرے گی کہ اس کے ممبران ایون جو اگر باہر بھی کچھ غیر ممالک میں گئے ہوئے ہیں تو وہ بھی واپس آ جائیں. اس لیے وہ اس سے آپ مکس اپ نہ کریں. عدم اعتماد از انٹائرلی اے ڈفرنٹ بال گیم. جی گبول صاحب, یہ کاف لیگ اور چودھری برادران نے اپوزیشن کے ساتھ آپ کے خیال میں ہاتھ کر دیا ہے, یا ان کی مہمان نوازی کی جو عادت ہے اس کو آپ لوگوں نے غلط سمجھ لیا؟ نہیں, اصل میں انہوں نے جو ہے نا چودھری برادران نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیے. کن کے؟ پی ٹی اے والوں کے ساتھ. آج کا جلسہ دیکھا تھا منڈی بہاؤدین میں, آپ کو پتا ہے نا کہ وہاں پہ بھی کس کا زور ہے کس کا ہے. انہوں نے ایک چیز ہمیں کہی ہے, آپ اپنے نمبرز بتا کے ہمارے پاس, الٹا انہوں نے کہا چودھری شجاعت پرویز الہی نے کہ کھانا ہم کریں گے, آپ ممبرز ہمیں دکھائیں. ٹھیک, آپ نے اگر یہ پورے ممبرز دکھا دیے, ہمارے جتنے ممبرز ہیں ہم آپ کو دے دیں گے. ٹھیک, اب اس دن کا انتظار ہے. مونس الہی نے تقریر میں صاف کہہ دیا ہے. اس کی بات پہ زیادہ اثر ہے یا چودھری پرویز الہی کی؟ اس کے بات ہیں وہ چودھری پرویز الہی کے. یہی تو بات ہے. ابھی میرا بیٹا ایک بات کرے گا, مجھے زیادہ پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, تو وہ مجھے اپنا آپ کے بیٹے کو پتا ہوگا نا کہ میرے والد صاحب کا کیا مائنڈ سیٹ ہے, مجھے کیا بات کرنی چاہیے. بیٹے کو نہیں پتا, مونس الہی کو نہیں پتا ہے کہ اس کے باپ کے دماغ میں کیا, انہوں نے کیا بات کی ہے ہمارے پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ. چودھری شجاعت نے کیا بات کی ہے شہباز شریف کے ساتھ. بلاول کو کیسے پتا چلتا ہے کہ زرداری صاحب کے ذہن میں کیا بات ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے دونوں پارٹی کے لیڈرشپ ہے, تو وہ بھی دونوں ایک ہی پارٹی میں ہیں, اور وہ لیڈر ہیں ان کے والد صاحب. وہ لیڈر نہیں ہے, اس کے پاس کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں. نہیں, چودھری پرویز الہی لیڈر نہیں کیا ہوتا ہے سر, وزیر تو ہیں نا. وزیر ہے تو عمران خان کا وزیر ہے. سر میں باپ بیٹے کا پوچھ رہی ہوں, جس طرح بلاول کو پتا چلتا ہے اس طرح مونس الہی کو بھی پتا ہوگا کہ ان کے والد کے مائنڈ میں کیا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں مونس الہی کو کچھ نہیں پتا ہے. چودھری شجاعت صاحب نے, چودھری پرویز الہی نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا ہے. ہمیں کہا ہے اپنا نمبر شو کریں, نمبر شو کرنے کے بعد ہم اپنا نمبر آپ کو دینے کے لیے تیار. عدم اعتماد کے حوالے سے اقبال صاحب ابھی بھی آپ اسی طرح پر اعتماد ہیں جیسے آپ پچھلے کچھ مہینوں سے ہیں؟ بالکل. مریم نواز کہہ رہی ہیں یہ رسک ہے. نہیں, مریم صاحبہ نے کہا ہوگا رسک ہے, لیکن ہم تو اگر اتنے پورا اعتماد ہیں تو وہ جو جماعتیں ہیں وہ سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ اب تو آپ کہتے ہیں کہ وہ طاقتور حلقے بھی نیوٹرل ہو گئے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہوئی آصف زرداری صاحب سے, بات چیت چل رہی, ہو سکتے کچھ بات چیت تو آپ کی 3.5 سال سے چل رہی ہے. آج اب ہمارے پارٹی کی لیڈرشپ اسلام آباد پہنچی ہوئی ہے ساری, تو کوئی وجہ ہے نا, ملاقاتیں ہیں نا. آپ سمجھتے ہیں طاقتور حلقے نیوٹرل ہو گئے؟ میں سمجھتا ہوں بالکل نیوٹرل ہو. تو اس کے باوجود حکومت کو کامیابیاں مل رہی ہیں پارلیمنٹ کے اندر سے. تو انہوں نے کہا ہے نا 29 پورے تھے, ایک چیئرمین سینیٹ آ گیا, یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. دیکھیں بات میں آپ کو بتاؤں, جب کھلاڑی کھیلتا ہے نا تو وہ لیفٹ دکھاتا ہے اور رائٹ پہ بال جو ہے پھینکتا ہے, یا دونوں طرف وکٹ کے ہم دکھا رہے ہیں اس وقت کہ ہم کمزور ہیں سینیٹ میں یا نیشنل اسمبلی ہے. وقت آنے پہ ہم اپنا اصل جو ہے ٹرمپ کا پتہ پھینکیں گے. یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی نیت پہ شک کیا جاتا ہے ہمیشہ. ہمیں سیاست آتا ہے, ان لوگوں کو سیاست نہیں آتا ہے. یہ ملک سے باہر بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی حاصل کریں گے. ہم ملک کے اندر بیٹھ کر فیس کر کے ہم جو ہے یہاں پر لڑ رہے ہیں, ہم فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم میں آنا ہے تو اپنا اعتماد بحال کرے. سب سے پہلے تو شاہد خاقان عباسی صاحب کو اپنا اعتماد بحال کرنا چاہیے ہمارے ساتھ. یوسف رضا گیلانی پہ الزامات نہیں لگے ابھی پچھلے الیکشن یہ سینیٹ الزامات انہوں نے لگائے نا, انہوں نے دیکھا نا, او بھائی علی محمد خان تم جب تک بکرا نہیں کھلاؤ گے میں تمہیں بندوں کا نام نہیں دوں گا. صحیح ہے نا. بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری اسٹریٹجی جو ہے کچھ اور ہے. کیا ہے ہماری؟ یہی ہے, میں نے آپ کو بتایا نا, ہاکی کا گیم دیکھتی ہیں آپ, پلیئر کس طرح لیفٹ دکھاتا ہے رائٹ مار دیتا ہے. ہم دکھا کچھ رہے ہیں اور ماریں گے رائٹ. جی علی محمد صاحب لاسٹ کامنٹ کریں, شو کلوز کروں سر.
बकरे का मैं नहीं ये बोला। कहना चाह रहा हूँ कि असल में तो मियाँ साहब के डॉक्टर ने जो कोई रिपोर्ट भेजी ना कि उनको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम है, उनका तो नहीं पता इधर एक बंदे को ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम हो जानी है, क्योंकि एक बार ये उससे धोखा दोनों जमातें कर चुके हैं और उनका नाम है मौलाना साहब। पहले ही अपना इलाका हार गए हैं और इधर इनकी जो करना, देखें ये पिक्चर आप देखें, ये आज के अखबार में आई है मशहूर डेली में। ये लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने उदास हैं, इतने परेशान हैं, ये मैदान में निकलने से पहले ही दिल हार बैठे हैं। ये सारे ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का शिकार हैं। इनको झंडे याद आ रहे हैं, इनको वजारतें याद आ रही हैं, इनको माल पानी याद आ रहा है। न माल पानी मिलेगा, न झंडा आपके नसीब में दोबारा है। इधर ये अपोजिशन की सीटों में बैठे हैं, थोड़ा तादाद मजीद कम होगी इंशाल्लाह। नहीं, लेफ्ट दिखा के राइट मारेंगे। ये तो वक्त साबित करेगा, ये तो वक्त साबित करेगा। आप लोग क्रिकेट प्लेयर हो, हम लोग हॉकी के प्लेयर है और हम लोग अच्छे फुटबॉलर तो पहले पीटीआई में इंटरेस्टेड थे, आ जाएं इधर। था, अब नहीं हूँ। आ जाएं इधर, जरदारी साहब के यहाँ कुछ भी नहीं है। अब मौका मिले तो जाएंगे कबूल साहब? कभी भी क्यों नहीं जाएंगे? टाइटैनिक डूब रहा है, उसके अंदर कौन जाए? चूहे वैसे जंप मार रहे हैं। आप भी मफाद को पता है जहाज जब डूबता है तो चूहे जंप मारते हैं। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं डूबते हुए जहाज में जाऊं। तो जल्दी से छलांग लगाए ना, सिंध में पीपल्स पार्टी का जहाज डूब रहा है, जल्दी से छलांग लगाए। आसिफ किरमानी साहब और नबील कबूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। भारत जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने की बात।